बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा बिलावल हाउस। और बिलावल हाउस में एक अहम इजलास था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची के ताजरों को आज बिलावल हाउस में मदऊ किया था। और उस इजलास का मकसद ये था कि ताजरों की जो मुश्किलात हैं वो सुनी जाएं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्यों ताजरों को बुलाया था, तो उसका ज़रा मैं पस मंज़र आपको बताता हूँ। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने जब अपना ओहदा संभाला था आज से 2 साल कबल, उसके बाद उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए और पाकिस्तान से जो बड़ी तेज़ी से ताजर बाहर जा रहे थे अपना सरमाया समेट कर, उनको रोकने के लिए और उनको मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए 2 साल कबल एक इजलास हुआ था, एक मीटिंग की थी ताजरों से। उसके बाद फिर 1 साल के बाद दोबारा उनसे इजलास मुनक्किद किया गया और फिर एक चंद माह कबल एक तीसरा इजलास भी मुनक्किद किया गया। जनाब आसिम मुनीर साहब ने तमाम ताजरों को बुलाया था। पहले इजलास में जो शिकायतें की गई थी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ ताजरों ने, उन शिकायतों पर उस वक्त चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने कोर कमांडर साहब को अहकाम सादर फरमाए थे और उन अहकाम की रोशनी में उस वक्त के कोर कमांडर ने एक लिस्ट फराहम की थी, एक लिस्ट तैयार की थी अपनी इंटेलिजेंस इदारों के ज़रिए, और उसमें चंद नाम शामिल किए थे जो शिकायतें की गई थी उस हवाले से कि सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, अगवा बराए तावान, भत्ते, पर्चियाँ, ये सारा जो कुछ हो रहा है कराची में, उसकी शिकायतें की गई थी। और उसको रोकने के लिए उस वक्त के कोर कमांडर ने वज़ीर आला सिंध, उस वक्त भी मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला थे, उनसे कहा गया था कि इन लोगों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और ये जो सिस्टम के ज़रिए ताजरों को हिरासा किया जा रहा है, ताजरों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इनका भी उजाला किया जाए। लेकिन उस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने बजाय उन लोगों को जो लिस्ट उस वक्त के कोर कमांडर साहब ने उन्हें फराहम की थी, उनको गिरफ़्तार करने के बजाय उन तमाम लोगों को मुल्क से फ़रार होने में और सूबे से फ़रार होने में फैसिलिटेट किया था। उस वक्त वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ने, उनकी कैबिनेट के चंद वज़रा ने, और इस तरह से वो लोग तमाम लोग मुल्क से चले गए थे और कराची को छोड़ गए थे। लेकिन चंद दिनों के बाद वो दोबारा सिस्टम बहाल हुआ, वही लोग कराची में वापस आ गए, वही सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब दूसरा इजलास हुआ आर्मी चीफ साहब से, तो ताजरों का तो एक मरतबा फिर वही शिकायतें सामने आईं और दूसरी मरतबा भी हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ताजरों से वादा किया कि उन तमाम शिकायतों का इजाला किया जाएगा। दूसरी मरतबा भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। फिर जो तीसरा आखिरी इजलास था उसमें भी तमाम ताजरों ने वही शिकायतें दोहराई जो 2 इजलास में दोहराई गई थी, और उस पर फिर आर्मी चीफ साहब ने बड़ी हैरत का इज़हार किया था और फिर ये फरमाया था कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। लेकिन हुआ ये कि उसमें चंद दिनों के में तो कुछ उनके अहकाम पर हलचल ज़रूर हुई, और ये जो लैंड ग्रेबर्स से जो सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ों में मुलव्वस थे, भत्ताखोरी में मुलव्वस थे, पर्ची सिस्टम के में जो मुलव्वस थे, और जिन लोगों ने कराची में बदअमनी पैदा की हुई थी, वो तमाम लोग रूपोश हो गए। और उसमें एक जो बड़ा नाम था जिसको कहा जाता है कि अली हसन ब्रोई, जो इस वक्त MPA भी हैं बलूचिस्तान में और सूबाई वज़ीर भी हैं, और वो इसके सरगुना थे इन तमाम लोगों के, और उसके तहत ये सिस्टम चलाया जाता था ज़मीनों का। तो वो तो ऐवान सदर में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि पूरा हफ्ता ऐवान सदर में रहे, और जो उनके कारिंदे थे वो जो थे मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए थे आर्जी तौर पर। फिर जो ही अली हसन ब्रोई साहब एक हफ़्ते के बाद ऐवान सदर से बरामद हुए, फिर उन्हें तोहफ़ा ये दिया गया कि उन्हें फार्म 47 के तहत MPA बनवा दिया गया, और MPA के बाद
وہ ایڈوائزر بنا دیے گئے، اور پھر اس وقت وہ بلوچستان کابینہ کے اہم منسٹر ہیں۔ جب وہ منسٹر بنا دیے گئے تو ان کے جو کارندے تھے، اس سسٹم کے جو لوگ تھے، وہ لوگ آہستہ آہستہ واپس آ گئے، کچھ غیر ممالک میں چلے گئے تھے، کچھ لوگ روپوش ہو گئے تھے، کچھ لوگ صوبہ بدر ہو گئے تھے، تو وہ تمام لوگ ایک مرتبہ پھر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور وہی سسٹم شروع ہو گیا ہے سید عاصم منیر صاحب کے کہنے کے باوجود بھی۔ 3 اجلاس ہوئے تھے آرمی چیف صاحب سے، تینوں اجلاس میں یہ ایک ہی قسم کی شکایتیں کی گئی تھی، تمام تاجروں نے کھل کر بات کی تھی۔ تاجر جو تھے وہ پوری طرح سے تاجر، صنعت کار، بلڈرز، تمام لوگ چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب سے ہونے والے اجلاس میں پوری طرح، اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس سے پوری طرح سے مطمئن تھے، اور جب یہ کارروائی ہوئی تو یقینی طور پر تمام لوگوں نے اس کا اطمینان کا اظہار کیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی وہ جو احکامات تھے وہ ریورس ہوئے، اور ریورس ہونے کے بعد وہ تمام جو گینگسٹر تھے یا جو لوگ اس چیزوں میں ملوث تھے، اس گورکھ دھندے میں، وہ تمام لوگ باہر آنا شروع ہو گئے۔ تو پھر ایک مرتبہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب نے وہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو اپروچ کیا کہ وہ تاجروں کا جو عدم اعتماد ہے صوبائی حکومت پر، اس کا خاتمہ کریں، اجلاس کریں، اجلاس منعقد کریں، تاجروں سے ملاقات کریں۔ اچھا، کچھ دن قبل تاجروں نے یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ وائرل ہوا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب کو پنجاب منتقل کر دیا جائے، اور جو مریم نواز ہیں ان کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ تو یہ ایک تو مذاق تھا، جوک تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے بھی کوئی ایسی کارکردگی، ایسی پرفارمنس ان کی نہیں رہی ہے کہ جن تاجروں نے ان کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو اس پر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی سخت ناراض تھے، کیبنٹ کے لوگ بھی سخت ناراض تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی پوری طرح سے اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو آج بلاول ہاؤس میں تاجروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس حوالے سے کئی دنوں سے ہم خبریں سن رہے تھے کہ ایک صوبائی وزیر جو وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے، اس نے عقیل کریم ڈیڈی کے ذریعے تمام تاجروں سے رابطہ کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے ان تمام تاجروں کو لا بٹھایا جو چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب کے سامنے بیٹھ کر سندھ حکومت کی شکایتیں کرتے رہے ہیں، یا جو اپنے تحفظات کا انہوں نے جن لوگوں نے اظہار کیا تھا، معاف کیجیے گا، ان میں کراچی کے تمام تاجر موجود تھے، اور جو 2 اہم تاجر تھے جن لوگوں نے عاصم منیر صاحب کے سامنے جو متاثر تھے، جو شدید متاثر تھے اس گورنمنٹ کے صوبائی وزراؤں سے یا لینڈ گریبر سے، یا جو بھتہ خور تھے ان سے جو متاثر تھے، یا جن لوگوں کو زک پہنچائی گئی تھی، تو وہ جو زیادہ بول رہے تھے آرمی چیف صاحب کے سامنے، جنہوں نے حقائق پیش کیے، وہ آج کے اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اپنا خطاب شروع کیا، اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اپنا خطاب شروع کیا، اور ان 2 تاجروں کی ڈیمانڈ کی جو آرمی چیف صاحب کے سامنے زیادہ بول رہے تھے۔ ان سے کہا کہ وہ 2 تاجر کہاں ہیں جو لوگ ہماری شکایتیں کر رہے تھے۔ ایک تو یہ سیدھا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ایک دھمکیاں آمیز یعنی اسٹیٹمنٹ تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ پھر جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، تمام حکمرانوں سے جن کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تھے عقیل کریم ڈیڈی، وہ بھی موجود تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تقریر کی آج تاجروں سے، ان کو کھلا انہوں نے تھریٹ کیا، ان کو دھمکی دی کہ شکایت نہ کی جائے، ہم سے بات کریں۔ ارے بھائی، 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے میں حکومت ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان 17 سالوں میں کتنی نئی صنعتیں لگی ہیں، اور 17 سالوں کے دوران کتنی صنعتیں بند ہوئی ہیں۔ بند ہونے کی وجہ ایک تو معاشی بدحالی بھی تھی، اور پھر صوبے میں امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ شکایتیں نہ کی جائیں۔ اگر آپ کی نااہلی کی، آپ کی حکومت کی نااہلی کی، آپ کی بھتہ خوری کی، آپ کی گن پوائنٹ پر پیسے وصولی کی، اور آپ کے پلاٹوں پر قبضوں کی، اگر آرمی چیف کو شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کو شکایت کی جائے؟
یہ تمام، چونکہ آپ کو تو حکومت میں جعلی فارم 47 کے تحت بٹھانے والی ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وفاق میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دی ہے، صوبے میں بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام وہ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں جنہوں نے آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑا، انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا. یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ 47 کے تحت، آپ نے فارم 47 کے ذریعے آپ حکومت میں آ کر بیٹھے ہیں، اور وہ حکومت دلوانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. جب آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے، تاجروں کا اغوا ہوگا، فیملیز کو اغوا کیا جائے گا، پلاٹوں پہ قبضے کیے جائیں گے، بھتوں کی پرچی بھیجی جائے گی، اور مختلف طریقوں سے تاجروں کو، صنعت کاروں کو، بلڈرز کو ہراساں کیا جائے گا، تو پھر شکایت کرنے کے لیے آخری جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف کو کہا جائے، اور جب آرمی چیف بھی نہ سنے تو پھر اس ملک سے منتقل ہو جائیں، فیملیز کی فیملیز چلی جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب تک 35 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ چکے ہیں آپ جیسے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے. اب جب آرمی چیف سے شکایت کی جا رہی ہے تو آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تاجروں کو، صنعت کاروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، بلڈرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ پری پلان تھا. تمام تاجروں کو بلایا گیا بلاول ہاؤس میں، ان کی جو عزت کی بجائے ان کو باقاعدہ تھریٹ کیا گیا کہ اگر آئندہ آرمی چیف سے شکایت کی تو پھر اس کا نقصان جو ہے ان تاجروں کو اٹھانا پڑے گا. یہ کلیئر میسج تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی، اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا بھی. تو یہ تاجروں کے ساتھ آج جو سلوک کیا گیا ہے، جس طرح سے لینگویج استعمال کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی. حکمرانوں کو یہ جو کراچی کا معاشی ہب ہے، اس کے تاجروں کو، اس کے صنعت کاروں کو، ان کے بلڈروں کو بجائے تحفظ فراہم کرنے کے، ان کو پوری طرح سے یقین دہانی کرانے کے بجائے تاجروں کو نہ صرف تھریٹ کیا گیا ہے، بلکہ آج بلاول ہاؤس میں بلا کر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو حالات ہیں، جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں، اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو انہی حالات میں آپ کو گزارنا ہوگا، ورنہ پھر خدا حافظ. تو آج جو کچھ بھی ہوا ہے، میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب کے گوشوار کروانا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ، ایک طرف تو آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہماری چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک میں خوشحالی آئے، اور کراچی کے معاشی ہب کو پر خصوصی توجہ دی جائے، بجائے خصوصی توجہ دیے جانے کے ایک نسل پرست حکومت اس صوبے پر مسلط کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس نسل پرست حکومت کے حکمرانوں کا جو رویہ ہے ہمارے تاجروں سے، اور خاص طور پر ایک طبقے سے، وہ آپ کے سامنے ہے. شہریوں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں، شہر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان جو افسر بیٹھے ہیں ان کو جو ہے پوسٹنگ نہیں دی جا رہی ہے. اور اب تاجروں کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ جو سلوک ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جو کہتے ہیں وہ وفاق کی علامت ہیں، تو اس وفاق کی علامت نے، لیڈرشپ نے، جو آج ان کی جو لینگویج تھی، وہ سب کے سامنے تمام اخبارات میں بھی آپ صبح دیکھیں گے، اور اگر ٹی وی چینلز نے ان کو لفظ بائے لفظ نشر کیا تو پورا پاکستان دیکھ سکے گا کہ اس معاشی ہب کے تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، بلڈرز کے ساتھ، پہلے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اور اب ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی کس قسم کی لینگویج تھی. کیا اس قسم کی لینگویج کے بعد یہ تاجر پوری طرح سے تجارت کر سکیں گے، صنعت کار صنعتیں لگا سکیں گے، بلڈرز یا اپنی کنسٹرکشن کو جاری رکھ سکیں گے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. پھر میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ 17 سال سے آپ سندھ پر حکمرانی کر رہے ہیں، کراچی سے لے کر چوک ماڑی تک یہ بتا دیں کہ کتنی صنعتیں آپ کے دور میں لگائی گئی ہیں، اور کتنی صنعتیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی سمیت حیدرآباد اور دیگر شہروں سے کتنی صنعتیں بند ہوئی ہیں، محض اس وجہ سے کہ ان سے بتہ خوری کی جا رہی تھی، ان تاجروں کو مبینہ طور پر اغوا برائے تاوان اغوا کیا گیا تاوان کے لیے،
اور ان تاجروں کو تھریٹ کیا گیا. متعدد بلڈرز بھی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں جن کی زمینوں پر قبضے کیے گئے. اب زمینوں پہ قبضے کرنے والا جو پورا گروپ ہے، پورا جو ایک سسٹم ہے آپ کا، وہ سسٹم علی حسن بروئی کی نگرانی میں کام کرتا ہے. اور آپ اب جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا کہ اس سسٹم کے کون کون سے لوگ ہیں، کیا نام ہے اس سسٹم میں چلنے والے لوگوں کے نام ہیں. میرا نمبر نوٹ کریں 0300310278. جو پوچھنا مجھ سے چاہے گا میں بتا دوں گا کہ اس سسٹم میں کن کن لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو اجازت چاہوں گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا. بلاول ہاؤس میں ہونے والے اس تقریب کے حوالے سے مزید جو ایکسکلوسیو باتیں، جو خبریں مجھے ملیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان خبروں سے بھی میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.